कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो। तो पहले मैंने आप लोगों को जी इजाजत दी थी कि आप चलते फिरते या किसी तरह से भी सुन सकते हैं, लेकिन जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो फिर उसके बाद मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ ये बात शेयर करूं। तो लिहाजा जब भी कुरान की क्लास हो या आप कुरान सुन रहे हो तो तवज्जो आपकी कुरान की तरफ होनी चाहिए सारी, ठीक है। चलें, इसी असूल को जी मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअ, रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियत वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आयाते दैन यानी जो उधार से रिलेटेड आयात थी, एक आयत जो सूरह अल बकरा में आई है और कुरान की सबसे लंबी आयत है, इसका तर्जमा तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछली क्लास में पढ़ लिया था। चलिए जरा आज इसको समझते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और जिसे अल्लाह ने लिखने की यानी ए ईमान वालो, जब तुम कुछ किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए उधार का मामला करो तो उसे लिख लिया करो, ठीक है। इसमें ये जो बाहमी लेन देन होते हैं, तजारती लेन देन होती हैं, उसके बारे में कहा गया है और ये कुरान की सबसे लंबी आयत है। और बसन जैसे आप जायदादों के बेनामे होते हैं, बेसलम की तहरीर होती है, इसी तरह तजारती लेन देन की तहरीरें होती हैं जिनमें पूरी रकम या उसका कुछ हिसाब भी काबिल अदायगी होता है, ठीक है। तो तहरीर कर लिया जाए ताकि बायसे नज़ा ना हो, कोई झगड़ा ना पैदा हो और ये तहरीर जो है वो शहादत का काम दे सके। और ये हुक्म फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, बल्कि मुस्तहिब है, पसंदीदा है, ठीक है। अब अगर थोड़ा बहुत कर्जा एक दूसरे से लेते हैं तो महज लिख लेना ही काफी है अपने पास कि भी इतनी रकम देनी है, महज याददाश्त के लिए कि कोई यानी कि आपस में ऐसा ना हो कि कोई नज़ा पैदा हो जाए, कोई झगड़ा पैदा हो जाए, ठीक है। और अदरवाइज जो है ऐसी बड़ी लेन देन जब हो और जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, जायदादों के मामले हो या कोई और मसला ऐसा हो कि तजारत में बड़ा लेन देन करना है, तो उसको लिखना ज्यादा मुस्तहिब है। अल्लाह ताला इसको पसंद करता है, ठीक है। और अल्लाह ताला आगे कहता है, और लिखने वाला फरीकैन के दरमियान अदलो इंसाफ से तहरीर करे और जिसे अल्लाह ने लिखने की काबिलियत बख्शी हो उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि आज से पहले जो है वो एक तो 1400 साल पहले देखें एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, लिखना पढ़ना लोग कम जानते थे, तो जिनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी थी तो उनको हदायत की जा रही है कि वो लाजिम इसको लिखें। और आजकल हमारे दौर में ऐसी तहरीरों के सनद याफ्ता जो माहरीन है ना, जो मौजूद हैं, जैसे वसीका नफीस वगैरह हैं, ठीक है। तो वो तकरीबन इन्हीं असूलों के तहत जो अल्लाह ताला ने बताए हैं उनके तहत सरकारी कागजात या से मायदात जो है ना वो तहरीर कर देते हैं स्टाम्प पेपर पे, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। लिहाजा जो ये तो बात आ गई ना कि वो लोग पैसे भी लेते हैं लिखने के और फिर ये कि वो इनकार ऑटोमेटिकली वो इनकार नहीं करते। ये उस सूरत में जब कोई लिखने वाला इनकार करे तो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने ये हदायत दी है कि वो लाजमी उसको लिखे, इंतजार ना करे, ठीक। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगली बात जो आ रही है, अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ यानी तहरीर करवाए, वो जो भी आपने तहरीर करवाना ना उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो उसकी है जिसके जिम्मे कर्ज है, जिससे पैसा देना है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने कहा ना, वल युमलिल्लज़ी अलैहिल हक, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वल यत्तक़िल्लाह रब्बुह, और अल्लाह से डरता रहे, ठीक है। जो लिखे, जिसने कर्ज देना है, जिसने कोई मामलात में कुछ देना है, उस दिलाना है, उसके लिए अल्लाह ताला कह रहा है कि वो लिखवाए, ये इसकी जिम्मेदारी है और वो अल्लाह से डरता रहे। वला यबखस मिनहु शैयन, और उसमें किसी चीज में कोई कमी बेशी ना करे किसी तरह की। फ़इन कान लज़ी अलैहिल हक़ सफीहा और ज़ईफा औ ला यस्ततीउ अन युमिल्ला फहुव फलयुमलिल वलियुहु बिल अदल। अब उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर कोई कर्ज लेने वाला नादान हो या ज़ईफ हो या लिखवाने की अहलियत नहीं रखता तो फिर उसका वली जो है ना वो इंसाफ के साथ इमला करवा देगा उस लेन देन की।
جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہ جس نے قرض لینا ہے یا کچھ ان کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی نا، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو کوئی ان کے ساتھ سمجھدار بندہ چلا جائے اور وہ یہ سارے کام جو ہے وہ کروا لے اور اس کا وہ ولی بن جائے گا، اس کے بہاف پہ لکھوا لے. جیسے اکثر ہوتا ہے نا، کئی معاملات کا علم نہیں ہوتا کسی کو، تو دوسرا کوئی اپنا سمجھدار بہن بھائی ساتھ لے جاتے ہیں، یا کوئی ہمسایہ جاننے والا کہ آئے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ ہم نے کرنا ہے، تو یہ مجھے اس کے بارے میں بتائیں یا میری طرف سے یہ لکھوا دیں. وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان کریں. وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں سے 2 مرد جو ہے نا گواہ بنا لو. اس معاہدے کے گواہ کون ہوں گے؟ 2 مرد ہوں گے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر پھر آپ کے پاس 2 مرد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ممن، تو تردونا من الشہداء ان تدل احدہما فتذکر احدہما الاخری. اب یہ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ تو پھر ایک آدمی جو ہے وہ گواہ ہوگا اور 2 عورتیں گواہ بنائی جائیں گی، اور 2 عورتیں اس لیے بنائی جائیں گی کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری سے یاد دلا دے. اچھا، یہ شہادت کا جو نصاب اللہ نے مقرر کیا نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ نا اس بیس پر عورتوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ کمتر ہیں، ان کو دین اسلام میں اتنی حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے ان کی 2 کی گواہی ہے. لیکن آپ ذرا دیکھیں کئی جگہ پہ نا صرف ایک عورت کی گواہی جو ہے نا وہ مانی گئی ہے، اس میں مرد کا تعلق ہی نہیں. یہ نوعیت پہ منحصر ہے کہ گواہی کیسی ہو. اور یہاں پر گھریلو خواتین جو گھر میں بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو لا کے تجارت اور لین دین کے معاملات میں کھڑا کر دیا کہ آپ یہاں گواہی دے دیں 2 عورتوں کو. اور عورتیں بھولتی ہیں، یہ صفت اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹیکلی ان میں رکھی ہے. اگر وہ نہ بھولیں تو وہ پھر بڑے بڑے کام کس طرح کریں گی، نسلوں کی تربیت کیسے کریں گی، اور اس کے علاوہ اپنا گھر کیسے چلائیں گی، یہ اس کی خصوصیت ہے، یہ برائی نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں دیکھیں کہ اگر ایک مرد میسر ہے تو 2 عورتیں گواہ بنا لیں، لیکن 4 عورتیں نہیں ہوں گی، مرد لازم ہے ایک، 4 عورتیں نہیں گواہ بن سکتی. اب اسی طرح میں آپ کو مثال دیتی ہوں. آپ پوچھیں گی کہ باجی یہاں پہ تو اللہ نے 2 عورتوں کی مثال دی ہے، کئی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی گواہی کو مستند سمجھا اور وہاں پہ گواہی صرف عورت دے سکتی ہے. مثلا اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ گواہی دے دے کہ یہ بچہ صرف اسی خاتون کا ہے، جو دایا ہے وہ یہ گواہی دے دے کہ یہ بچہ اس خاتون کا ہے، تو وہاں پر ایک عورت کی گواہی جو ہے نا وہ کاؤنٹ کر جائے گی، اس کی گواہی پہ بات جو ہے نا وہ مانی جائے گی، اور وہاں پہ مرد کا کوئی تعلق ہی نہیں اللہ نے رکھا. پھر اسی طرح دیکھیں اگر کہیں زنا کا معاملہ ہے، کوئی قذف وغیرہ لگ رہی ہے، تو 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ضرورت ہی نہیں ہے کہ عورتیں جائیں، شرم و حیا کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس معاملے میں رکھا ہی نہیں ہے. پھر چوری اور یعنی چوری اور نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہیں اس میں بھی صرف 2 مردوں ہی کی گواہی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو رویت حلال ہے، چاند کی گواہی کے لیے صرف ایک مسلمان کی گواہی جو ہے اس کو مانا ہے، اور اسی طرح رضاعت کے ثبوت کے لیے صرف ایک متعلقہ عورت یعنی دایا گواہی کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی جو ہے نا ایک مرد کے برابر اس لیے رکھی گئی ہے کہ بعض اوقات ایسی ضروریات آ جاتی ہیں، بعض اوقات ایسی جزیات آ جاتی ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آ جاتی ہیں جو عورتوں کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، تو وہ پھر دوسری عورت اس کو یاد کرا دیتی ہے کہ نہیں یہاں یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے تھا، ٹھیک ہے. اور یہ تجارتی لین دین میں کہا گیا. باقی میں نے آپ کو گواہیوں کی بھی تفصیل یہاں پر بتا دی. اللہ کرے کہ مکمل آپ نے بھی سمجھا اور میں نے بھی جتنی سمجھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ تعالیٰ ہم سب کی دور کرے. اب اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گواہ ایسے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے یہاں مقبول ہو، اور گواہوں کو جب گواہ یعنی بلایا جائے، گواہ بننے پر گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ چیز آپ نے ذرا سمجھ لینی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایسے پکڑ کے کوئی شخص نہیں لا سکتے، یہاں سائن کرو یہاں گواہ لاؤ.
معتبر بندہ ہونا چاہیے جس کی گواہی جو ہے نا وہ مانے سب. ہاں یہ معتبر بندہ ہے معاشرے کا، یہ صحیح بات کرے گا، اچھی بات کرے گا اور اس کی گواہی مانی جائے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گواہی دینے کے لیے اگر گواہوں کو بلایا جائے تو وہ پھر لازم آئیں گے. یہاں پر ایک قسم کا اللہ تعالیٰ نے پورا نا رولز اور ریگولیشن گواہوں کے بتا دیے ہیں آیات دین میں کہ ان کی رسپانسبلٹی کیا ہے گواہوں کی، اور انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑی مدت کی تعین کے لیے ساتھ سے لکھوانے میں کاہلی نہ کرو، اور تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے. ٹھیک ہے. اقسطوا عند اللہ، یعنی اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ منصفانہ طریقہ ہے. واقوام للشہادہ، اور جس سے اللہ کہتا ہے کہ گواہی ٹھیک سے قائم ہو سکتی ہے. وَأَدْنَا اللہ ترتبوا الا ان تکونا تجارتا حاضرا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا، کہ تمہارے اس سے تو ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ تمہارے شک شبہ میں پڑھنے کا مکان بھی کم رہ جاتا ہے، اور جو تم تجارتی لین دین آپس میں کرتے ہو دست بدست، اس میں لکھوانا بھی لکھوا تو کوئی حرج نہیں ہے. دست بدست کیسے ہوتا ہے تجارتی لین دین؟ جیسے یہ ہے کہ آپ نے سودا خریدا اسی وقت فل پیمنٹ کر دی. اس کی چھوٹی مثال یہ دیکھ لیں کہ آپ سبزی والے سے سبزی خریدیں گی اسی وقت پیمنٹ کر دیں گی، تو یہ دست بدست ہو گیا نا. ایک ہاتھ سبزی لی، ایک ہاتھ میں پیمنٹ کر دی، ایک ہاتھ میں سودا لیا، دوسرے ہاتھ پیمنٹ کر دی. اب لباس وغیرہ میں تو چلو یہ رعایت آپ کو دکاندار دیتا ہے کہ اگر ڈیزائن پسند نہ آیا تو دوبارہ آ کے تبدیل کر لینا، اس میں تو رسید ضروری ہے. تو باقی آپ جب کپڑا یا کوئی گروسری خریدتے ہیں ادھر آپ پیسے دیتے ہیں، ادھر آپ سامان خرید لیتے ہیں، تو اس میں پھر لکھت پڑھت کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو یہ گناہ کا کام ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو. اب یہاں پر گواہوں پر بھی سختی نہیں کی جا سکتی نا، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کاتب یا گواہ کی گواہی ہے کسی فریق کے خلاف جاتی ہے تو یعنی وہ حق بات کرتا ہے گواہ اور لکھنے والا بھی، تو اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے. جیسے کہ آج کل کے مقدمات میں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جو مخالف فریق ہوتا ہے وہ گواہوں کو یا وثیقہ نویس کو دھمکیاں دیتا ہے، تکلیفیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر وہ گواہی میرے حق میں نہیں دیں گے تو میں ان کو نقصان پہنچاؤں گا، تو بےچارے وہ غلط گواہی دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ٹھیک. تو تیسری صورت نقصان پہنچانے کی یہ ہے کہ جب انہیں عدالت میں بلایا جائے تو ان کی آمد و رفت اور کھانے پینے کا خرچہ تک نہ انہیں دیا جائے. یہ بھی اس قانون میں آتا ہے کہ گواہ جب گواہی دینے آ رہا ہے نا تو پھر اس کو آپ کے حق میں گواہی دینے آ رہا ہے تو اس کو کھانے پینے کا خرچہ بھی چاہیے اور آنے جانے کا خرچہ بھی چاہیے. یہ بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. ٹھیک. اور اگلی بات جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ختم کیا یہ کہتے ہوئے کہ اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکامات اور ہدایات سکھاتا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، یعنی آپ بکل شیء علیم، آپ جو مرضی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کون سچ ہے کون جھوٹ ہے، تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ آخرت میں کرنا ہی کرنا. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یعنی جب اگر تم سفر میں اور لکھنے والا کوئی کاتب نہیں مل سکے نا تو رہن بالقبضہ پر معاملہ کر لو. اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے قرض خواہ جو ہے وہ اس کی امانت یعنی اس کو ادا کر دینی چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور شہادت کو ہرگز نہ چھپاؤ. جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے، گواہی کو چھپاتا ہے، بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے. ٹھیک. اب اس میں یہ بات آ رہی ہے رہن کی 4 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کو ذرا غور سے سن لیں. رہن کا مطلب یہ کہ آپ کو آپ اپنی کوئی چیز دے کے نا کسی کو امانتاً رکھوا کے پھر اس کے بدلے میں کچھ پیسہ لیں، اس کو کہتے ہیں رہن رکھنا. اب اس کی 4 صورتیں ہیں. مثلاً سفر ہو یا حضر ہو، یعنی آپ کہیں کسی جگہ ٹھہرے ہیں یا سفر میں ہیں لیکن آپ کو کاتب نہیں مل رہا، لکھنے والا نہیں مل رہا. یہ دو صورتیں ہوں گی نا، یا آپ اپنے گھر میں ہی ٹھہرے ہو، حضر کا مطلب ہے ٹھہرے ہوئے ہوں یا سفر میں ہوں، اور یہ کہ کاتب جو ہے نا وہ نہیں آپ کو مل رہا کہ وہ لکھے.
اور دو صورتیں یہ ہیں کہ سفر یا حضر دونوں جگہ قاتل تو مل سکتا ہے، مگر جو قرضہ دے رہا ہے نا محض تحریر پر اعتماد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے قرضے کی واپسی کی ضمانت کے طور پر کوئی چیز رہن کا مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ رہن دے دیں، ٹھیک ہے، یعنی چیز اپنی کوئی رکھوا کے مجھ سے قرضہ لے لیں۔ اور یہ کہ رہن خواہ تحریر کے ساتھ ہو یا تحریر کے بغیر صرف رہن ہی ہو، جیسا کہ دیکھیں آپ اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی تھا ابو شہم، اسے ادھار اناج خریدا تھا، ٹھیک، 30 سا، جو اپنی خانگی ضرورت کے لیے ان کو ضروری تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ بطور رہن اس کے پاس رکھی تھی، ٹھیک۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رہن میں چیز رکھی جا سکتی ہے، اور یہ رہن حضر میں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے نا، تب بھی آپ نے اپنی زرہ رکھوا کے تو وہ اناج خرید لیا، اور بلا تحریر تھا، اس میں تحریر نہیں تھی۔ چنانچہ یہ 4 صورتیں جو ہے نا آپ نے یاد رکھنی ہے، ان میں رہن جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اور سب سے بلند اخلاق یہ ہے کہ آدمی اگر مال رکھتا ہے اور دوسرے ضرورت مند کی کوئی چیز رہن رکھے بغیر اس کو قرضہ دے دے، بہترین صورتحال۔ اچھا، یہ ساری صورتیں اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ ہم سود سے بچیں۔ انہی جائز صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے راستے بتا رہا ہے کہ یہ اپنا سکتے ہو، بس ایک راستہ چھوڑ دو سود کا، سود کسی بھی حال میں نہیں جائز ہے، وہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیں، اور یہ اتنے سارے راستے اللہ نے دیے، سب آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی بات یاد کریں کہ جو چیز رہن رکھوائی ہے نا، اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار صرف اصل مالک ہی ہوتا ہے، اور جس کے پاس چیز رکھی گئی ہوتی ہے امانتاً، وہ امانت ہوتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک گائے ہے، کسی نے کسی کے پاس رہن رکھوا کے پیسے لیے ہیں، تو وہ اگر گائے مر گئی یا چوری ہوگی نا، تو نقصان جو ہے نا اس کا ہوگا جس نے یہ گائے، جس کی وہ اصل گائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر وہ گائے کوئی بچہ وغیرہ پیدا کرے تو وہ فائدہ اسی بندے کا ہوگا جس کی وہ گائے ہیں، جس کے پاس امانت رکھوائی ہے اس کا نہیں فائدہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا فائدہ اور نقصان دونوں کس کے اوپر ہے؟ یہ اسی بندے کے اوپر ہے جس کی وہ چیز ہے۔ اور یہ مشکات کی ایک حدیث ہے کتاب البیوع میں سے، یعنی جس میں رہن کے اور تجارت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہن رکھنا کسی بھی مرہونہ چیز کو اس کے اصل مالک سے روک نہیں سکتا، اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے۔ وہ امانت کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ امانت کی چیز ہوتی ہے، اسے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، ٹھیک۔ زمین پر کاشت نہیں بندہ کر سکتا کیونکہ یہ سود ہوگا پھر، الا کہ یعنی کہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ یا کوئی نہ کوئی شک آتی ہے، جس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر جن چیزوں پر یعنی مرتہن، یعنی جس نے اپنے پاس امانت رکھی ہوئی ہے، رہن رکھا ہوا ہے، وہ بندہ جو ہے نا اگر خرچ کرے اس پر، جیسے گائے ہے، اس کے پاس رہن رکھوائی ہے، کسی کے پاس، عائشہ کے پاس رہن رکھوا دی مریم نے گائے، اب عائشہ جو ہے اگر اس کا جو ہے گائے کو دیکھ بھال کر رہی ہیں، گھاس وغیرہ دے رہی ہیں، ہر چیز دے رہی ہیں، تو عائشہ جو ہے وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتی ہیں اس کے عوض کہ میں اس کی خدمت کر رہی ہوں، اس کو چارہ وغیرہ ڈال رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی گائے کی یہ مثال ہوگی، اسی طرح اگر کوئی اونٹ ہے، عائشہ اپنا اونٹ جو ہے وہ رہن رکھ دیتی ہیں مریم کے پاس کہ یہ رہن رکھے، اگر مریم اس کی دیکھ بھال کر رہی ہیں اچھے طریقے سے تو مریم اس پہ سواری کر سکتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے لیے یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہونہ جانور کی پیٹھ سواری کے لیے، اور شیردار مرہونہ یعنی جو دودھ دیتا ہے جانور، اس کا دودھ پینے کے لیے اس کے اخراجات کے عوض جو ہے نا وہ جائز ہے، اور جو شخص سواری کرتا ہے یا دودھ پیتا ہے تو اسی کے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ اگر تو اصل مالک کہتا ہے میں یہ سارے خرچے خود پورے کروں گا، بس تم میری رکھ لو، تو وہ گائے رکھ لو یا میری سواری رکھ لو، یا آپ موجودہ دور میں آپ گاڑی سمجھ لیں یا کوئی بھی چیز آپ رہن رکھواتے ہیں تو پھر آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ یہ آپ نے ذرا غور و فکر سے سمجھنا تھا، ٹیکنیکل آیات تھی یہ تھوڑی سی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو بھی یعنی تم لوگ کرتے ہو، جو بھی کام تم لوگ کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے ایک بات اسی آیت میں کہی تھی جو ہم نے پڑھی ابھی رہن کے متعلق، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کام کرتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے۔ یعنی دل جو ہے نا خیر و شر کا منبع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام کو خبردار بھی کیا کہ سن لو، آپ کے جسم میں، بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جب درست ہو تو سارا جسم بھی درست ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بھی بگڑ جاتا، اور وہ ٹکڑا انسان کے دل، اس کا تعلق وہ یعنی انسان کا دل ہے۔ اور جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر انسان توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ مزید گناہ کرے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے سارے دل کو گھیر لیتا ہے اور اسے سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور ابن آدم کا دل جو ہے نا وہ اللہ کی دو انگلیوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کر کے بتایا کہ شہادت کی انگلی اور جو اس کے ساتھ انگلی ہے نا اس کو ملا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو انگلیوں کے درمیان ہے دل ابن آدم کا، اور اللہ یعنی اس کو پھیرنے کی طاقت رکھتا ہے اللہ۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا دل جو ہے نا اس کو دین پر ثابت رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ دعا کرتے رہتے تھے، تو یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، وہ تو اتنے یعنی ایمان کو ہمارے سامنے پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ایمان ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، اور ہم نے ان کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے، اور وہ ہمارے لیے یہاں پہ دنیا میں گائیڈنس کے لیے آئے، اور اللہ کے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت کر دے۔ تو مجھے اور آپ کو تو دعا بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ ان کی ایمان کی پختگی کا لیول دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ دعا کر رہے ہیں، اور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ امت سیکھے اور امت بھی یہ دعا کرے۔ تو پیاری بہنوں، اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر جو ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا۔ کل کی جو آیات ہیں بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بڑی قیمتی آیات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔